बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही खूबसूरत है। पहले मैं कहती हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन नहीं, आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ूबसूरत टॉपिक कौन सा है, वो है मियाँ बीवी के हवाले से। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल हमारे दरमियान मसले मसाइल क्लैशेस इतने ज़्यादा हैं कि हम जो है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ नहीं जाते, कि ना कुरान की मदद लेते हैं, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखते हैं। उनके जो है उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी अज़वाज मुताहरात के साथ गुजारी, ना उनको देखते हैं, बल्कि ख़ुद से माइंड सेट करके और ख़ुद से प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद ही जो है वो मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और शेयर करने का मकसद ये होगा कि क्या पता कोई भी नाराज़ बीवी या कोई नाराज़ मर्द शौहर जो है वो हो, और इस वीडियो को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो है वो अपनी जो है वो सुलह कर ले, तो इसका कितना अजर मिलेगा आपको, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात जानती है। और सुलह करवाने का कितना अजर है, इस टॉपिक को भी मैं किस दिन ज़रूर जो है इसकी वीडियो बनाऊंगी। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा काइंडली। और वीडियो हमारी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं जो है टॉर्चर करूं किसी को, बल्कि इसको बनाने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी से मोहब्बत देखें किस तरह की थी, और हम किस तरह जो है वो करते हैं, या किस रास्ते को हम जो है वो चुनते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की साजिज़ादी हैं। आपका निकाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हिजरत मक्का मुकरमा में हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहीती ज़ौजा थी, और फ़िक़्ह हदीस के अलूम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के दरमियान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का दर्जा बहुत ऊंचा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से फरमाया कि फ़ातिमा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, जी रसूलल्लाह, मैं ज़रूर करूँगी। हुज़ूर अक़दस ने फरमाया कि आयशा से मोहब्बत करो। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को मुखातिब करके फरमाया, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे वालिद को आयशा बहुत महबूब है। तो इससे मोहब्बत का अंदाज़ा लगा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें अपनी बेटी के साथ। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत ही बात है। अब ये नहीं है कि हम वालियात गुफ्तगू शुरू करते अपनी औलाद के साथ, लेकिन आप अंदाज़ जो है वो चेक करें। हम यहाँ पे अपनी जो है बीवियों को मतलब कि अपने बच्चों की माँओं को जो है वो हम टॉर्चर कर रहे होते हैं, या हम अपने बच्चों के सामने उनको इंसल्ट कर रहे होते हैं, टीस कर रहे होते हैं, या हम उनको डांट रहे होते हैं, तो बच्चा एग्जैक्ट वही चीज़ पिक करता है। बच्चा वही चीज़ जो है वो पिक करता है जो वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले करता हुआ देखता है। सबसे पहले जो कहते हैं ना कि सबसे पहले जो है पहली दरस उसकी माँ होती है, उसके बाद वो अपने बाप को जो है वो फॉलो करना शुरू करता है। तो आप आगे देखिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तमाम औरतों पर फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम औरतों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि सुरीद की फजीलत तमाम खानों पर। इस हदीस की वजाहत करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को सरीद से इसलिए तशबीह दी क्योंकि ये अरब के खानों में से सबसे अफजल खाना है, और अहले अरब शिकम सेरी के मामले में इस खाने को बेहतरीन खाना ख्याल करते थे, और इस खाने को बहुत सराहते थे, जिसको गोश्त के साथ पकाया गया होता। और मरवी है कि खानों का सरदार गोश्त है, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तमाम औरतों पर फजीलत दी गई जैसे गोश्त को तमाम खानों पर फजीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाम हुर से वापस आ रहे थे। मैं एक ऊँट पर सवार थी जो दूसरे ऊँटों में आखिर में था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाय मेरी दुल्हन, हाय मेरी दुल्हन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस कदर मोहब्बत थी
کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ اس طرح خوش ہوتی تو سرکار بھی خوش ہوتے۔ تو مذاق کا بھی یہ دیکھیں عالم کے اتنا خوبصورت مذاق کہ ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔ تو ہم آج کل ہمارے رویے دیکھیں، ہم جو ہمارے شوہروں کے یا ہم بیویوں کے اس طرح کے رویے ہوتے ہیں آپس میں ہی کہ ہم مذاق میں ایک دوسرے کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی میں بھی ایسے کرتی ہوں، حالانکہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے، اس چیز پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، میں بہت ہی نادم ہوئی اس بات پہ کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ یعنی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حمیرہ مجھے تم مکھن اور شوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی ہیں، اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مجھے مکھن اور شوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو، لیکن ان کی محبت کے الفاظ میں حضرت عائشہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے جو ہیں مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ یہ تو واقعہ ہم بہت ہی جو ہے وہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ حمیرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت عائشہ صدیقہ کو محبت میں آ کر کہتے تھے، یعنی کہ ان محبت میں انہوں نے ان کا نام، جسے ہم کہتے ہیں کہ نک نیم رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نک نیم رکھا تھا حمیرہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی، میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ اس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس جگہ سے پانی نوش فرمایا تھا۔ یہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیویوں سے محبت کا انداز ہے، میں ایک بات تو سوچتی ہوں کہ دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی لو لگ جائے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طلب، جس انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لو لگ جائے، تو کیا اسے مزید کسی اور کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ بالکل نہیں رہتی۔ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ سب کیا، اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ یہ میری سنتیں ہیں اور ان پر عمل کرو، زندگی کے خوبصورت عمال کر کے دکھائے کہ تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو، ہمیں جو پریشانی نہ ہو کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، یا ہم اپنے معاملات میں کس طرح دیکھیں، یا ہم اپنے معاملات کو کس طرح سر انجام دیں۔ زندگی کے ہر پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ جس کا اندازہ ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ تو میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ جس کو اللہ کی لت لگ جائے، جس کو اللہ کی لو لگ جائے، اس کو تو کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ تو یہ سب طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہم فی الحال اس ٹاپک کو ہی ڈسکس کریں کہ ہمارے شوہر جب آتے ہیں گھر تو ہم موڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر سم ٹائم میں بھی ایسے کرتی ہوں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم ایک ساتھ ایک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی کچھ بات بری لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں کسی کی کچھ بات بری لگ رہی ہوتی ہے، ہم ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیس ہوتے ہوتے ہمارا ایک لمحہ ایسے آتا ہے کہ ہم برداشت سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔
لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات ہسبینڈس بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر کا غصہ جو ہے وہ اپنی بیویوں پہ آ کے نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس جگہ کا جو بھی ہوتا ہے باہر کے مسئلے مسائل باہر رکھنے چاہیے، گھر کے مسئلے مسائل گھر رکھنے چاہیے۔ بے شک آپ کوئی بھی بات کسی قسم کی نہیں سنتے، لیکن ایٹ لیسٹ بیوی بھی ایک انسان ہے۔ مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کے کچھ احساسات ہیں۔ اگر ہم بیوی کی بات نہیں سنتے، مطلب کہ سپوز وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی فیملی کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کر رہی ہے، کچھ ایسی باتیں جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں، تو آپ ڈیٹیل میں نہ سنیں، آپ صرف چند باتیں سنیں جو آپ کے لیے قابل برداشت ہوں، ٹھیک ہے؟ قابل برداشت جب ہو جاتی ہیں باتیں تو پھر آپ ان باتوں کو سن لیں۔ سمجھانا کس کو ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو ہی سمجھانا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مرد کبھی بھی اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ نہیں جو ہے سمجھا سکتا، یا بیوی کو لے کر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم بیوی کی باتیں سن ہی لیں، آپ سن لیں اور اس کو سمجھا دیں کہ کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا آسانی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ صبر کرو، تھوڑا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے میٹھے الفاظ جو اس کا دکھ، جو اس کا جو ہے وہ اذیت کو کم کر سکیں۔ کیا ایک مرد ایسے بھی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک امیر خاتون تھیں، اور تجارت کرنے والی ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت امیر خاتون تھی۔ وہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، ان کو بھی بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو، میں کہتی ہوں کہ ہر قدم با قدم جو ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، لمحہ با لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہیں سمجھاتے۔ اور حضرت خدیجہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ شکوے شکایت کرتی تھی، نہیں، لوگوں کے رویوں سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر حضرت عائشہ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رویوں سے پریشان ہونے لگتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے وہ سمجھاتی ہیں، ان کے دکھوں کا مداوا بنتی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چل کر، ان کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قدم با قدم چلیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو زندگی میں کبھی اتنی مشکلات مصائب کا سامنا ہوگا۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو فیملی سے چھپا کر کی جاتی ہیں، مطلب آؤٹنگ پہ جانا یا یہ وہ، کچھ بھی آپ کچھ بھی سمجھ لیں، جو ایک بیوی سمجھتی ہے کہ مجھے اس بات کو کرنے سے میرے ساتھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو مرد کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر مرد کو کوئی مسئلہ ہے تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہی مسئلے مسائل ہے نا۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بات کر رہے تھے کہ مثالی شوہر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس خوردہ یعنی کہ کھائی ہوئی جگہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پر شیدہ ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہو یا معاملات، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوش خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت بھرا انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیچ نکال کر محبت و الفت کے بیچ بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ حد درجہ بلکہ بہت ہی حد تک ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ اپنے ہی گھر کا جو ہے سکون بحال کرنے میں اور برباد کرنے میں ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔
اگر ہم کسی کے باتوں میں آ کر، کسی کی ناچاکیوں کو دیکھ کر، اس کی باتوں میں آ کر اپنا بیڑا گرک کرتے ہیں تو ہمارا گھر ہی خراب ہوگا، بنسبت اس کے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکس کر لیں اور کہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ان کے درمیان آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی کلیش باقی رہے گا۔ اور باقی رہی محبت کی بات، تو محبت ایک بات تو مرد کو سمجھنی چاہیے، یہ بالخصوص ایک مرد کے لیے ہے، ایک شوہر کے لیے ہے یہ بات، کہ بیوی کس چیز کی بھوکی ہوتی ہے؟ صرف عزت، اس کی تعریف، خواہ وہ جھوٹی ہی ہو لیکن ہو صرف شوہر کے منہ سے، عزت کی، تعریف کی اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر بیوی، اور وہ والی بیوی جو کہ نیک ہو، اب یہ نہیں کہ کوئی 2 نمبر عورت ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میری بات کو، اس طرح کی عورت ہے تو آپ یہ کہیں کہ وہ میرے سے محبت کرے یا وہ اپنی جو ہے اس طرح، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ایک خاندانی عورت کو اپنی جو ہے وہ زوجہ بنائے، ایک خاندانی جو ہے وہ رشتوں کے ساتھ آپ منسلک ہوں، بنسبت اس کے کہ ہم جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو ہیں بہت امیر ہیں یا یہ بہت یہ ہیں، وہ ہے فلان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے خاندانی اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ استوار کریں، اور بیوی کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے 20-25 سال جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر گزار کے آتی ہے، اس کے لیے ایک نئے گھر کو تسلیم کرنا کوئی 5-6-7 سال تک بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل تب ہو جاتا ہے جب شوہر کے گھر والے اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، یا اسے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی بات کو جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ ایک نازوں میں پڑی ہوئی جو لڑکی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، جس کے ناز نخرے اس کے والدین ہر طرح سے اٹھاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر وہ آتی ہے تو جب وہ شوہر کے والدین اس طرح نہیں کرتے تو وہ توقع رکھتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم شوہر تو میرے ساتھ ہو۔ یہ اس کا پہلا اور آخری اس کا یہی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات جو ہے وہ اپنے مرد کو جو ہے وہ ہر مرد کو سمجھنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک بھی بہت ہی جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کائنڈلی جو بھی میاں بیوی آپس میں جن کے کلیشز ہیں وہ اپنے کلیشز کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچیں، ان کو پڑھیں، ان کی سنتوں کو پڑھیں، ان کے جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ کیے جانے والے معاملات کو پڑھیں، تو آپ کو جو ہے وہ احساس ہوگا کہ ہم غلطی پر ہیں۔ تو کائنڈلی پلیز جو ہے وہ اپنے جو کلیشز جو ہیں وہ دور کریں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند، حالانکہ چیز حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور آج کل تو یہ تو بہت ہی عام ہے کہ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں، شوہر نے جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دی، مرد نے جو ہے وہ عورت کو اپنے سے الگ کر لیا، اور بیوی کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے، 2 گز لمبی، اس سے بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پہ برتر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ہر لحاظ سے شوہر کو برتری حاصل ہے عورت پہ۔ عورت کبھی بھی اپنے آپ کو شوہر سے برتر نہیں جان سکتی، خواہ وہ PhD اس نے کی ہو، خواہ وہ کتنی بڑی سرجن ڈاکٹر ہو، کتنی بھی بڑی اس کی پوسٹ کیوں نہ ہو، لیکن وہ شوہر کی خاک پہ ہی ہے، شوہر کے برابر وہ نہیں لے سکتی۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم شوہر کی برابری، ہم عورتیں شوہر کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو اگر ایک مقام پہ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر کے پاؤں پہ پیپ بڑے دانے بھی نکلے ہوں اور بیوی اگر ان کو صاف کرے اور اس پیپ کو پی بھی لے، تو تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔
اس کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کے احسانات کا بدل نہیں دے سکتی. تو بہترین حل یہی ہے کہ جو ہے شوہر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. میں کہتی ہوں کہ ایک مثال ہماری فیملی میں ایک ایسے بندے کی ہے کہ اس کی بیوی بالکل بیڈ پہ تھی کیونکہ اس کو کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یقین مانیں اس نے اپنی بیوی کی اس طرح خدمت کی کہ باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایون کہ ہر گھر کا ہر معاملہ، اپنے بچوں کو دیکھنا، اپنی بیوی کو دیکھنا اور گھر کا کام وغیرہ بھی اس نے اپنے انڈر کیا تھا. مطلب کہ بے شک اس نے کوئی رکھی ہوگی، میڈ رکھی ہوگی کام وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن ایوری تھنگ جو تھی وہ اس کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک گھریلو خاتون، جیسے اس نے بیوی کی جگہ جو ہے نا وہ خود لے لی ہوئی ہو. حالانکہ تو اس کی ماشاءاللہ اس کی اتنی زیادہ کیئر کے باوجود جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ آج بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر شوہر اتنا بھرپور ساتھ دے اور اتنی محبت کرے، اتنا خیال رکھے، تو بیوی کیوں نہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی، اور بیوی کیوں جو ہے وہ فساد پھیلائے گی، یا پھر بیوی کیوں جو ہے وہ منہ بنائے گی، یا کچھ بھی کہہ لیں آپ. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، بیوی سے یہ جو ہے ہم عورتوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے شوہر کو شوہر سمجھیں، اسے نوکر نہ سمجھیں. شوہر کا رتبہ مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ مجازی خدا کو ہوتا، تو مجازی خدا کون ہے؟ شوہر ہے. اتنی بڑی بات اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دی تو اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے مردوں کو، شوہروں کو ریکویسٹ ہے میری کہ بیوی کے جذبات، احساسات کو مت روندا کریں، ان کے احساسات کو سمجھا کریں، اور ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، اور ان کی بات کو ایٹ لیسٹ سن لیا کریں. اور سمجھانا تو پھر بنتا ہی ہے کہ سمجھانا تو بیوی کو ہے، تو ایٹ لیسٹ کم از کم سن لیا کریں ان کی بات، ان کو ٹائم دیا کریں، ان کو محبت دیا کریں. موبائل لے کے 4 گھنٹے نہ بیٹھ جایا کریں. کچھ دیر اگر بیوی پاس بیٹھی ہو تو پھر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو بیوی جیسی بھی ہو اگر آپ اس کی تعریف کر دیں گے، چاہے جھوٹی تعریف ہی کر دیں، تو وہ دن بدن جو ہے وہ سنورتی جاتی ہے، وہ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، وہ سجنا سنورنا شروع کر دیتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو اگر آپ سچ میں اتنی محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اس کا اجر دیں گے، کتنا ثواب دیں گے. اور میاں بیوی کی محبت کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. اتنی اجر اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں بیٹھے ہیں اور آپس میں بے شک وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے، لیکن ایک ساتھ بیٹھے ہیں یا ایک ساتھ لیٹے ہیں، تو فرشتے ان پر جو ہیں وہ اپنی رحمت نازل فرما رہے ہوتے ہیں. تو کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور آگے کیا ہو سکتا ہے. اور میں کیا اور اس چیز کو، اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کروں کہ دیکھیں میں نے ہر جو ہے وہ چیز آپ کو بتا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات سے محبت کے بھی واقعات جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں. تو کائنڈلی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بیویوں سے بھی شوہروں سے بھی، کہ پلیز اپنی زندگیوں کو، اپنی خوشیوں کو کسی کے پیچھے لگ کے برباد مت کریں، بلکہ کسی کی چالاکیوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے خاموش ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. یہ سب سے بہترین حل ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک بھی اچھا لگا ہوگا. ٹاپک تھوڑا سا وائڈلی ہو گیا ہے، تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. میرا بس چلے تو میں گھنٹہ اس چیز پر گفتگو کرتی رہوں، کیونکہ ٹاپک ہی بہت خوبصورت ہے. اور بیوی کو تو آپ کو پتہ ہے کیا ہی چاہیے ہوتا ہے، صرف شوہر کی محبت اور یہی سب چاہیے ہوتا ہے، اور کیا چاہیے ہوتا ہے اسے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی کو اپنا اس کا خرچہ دینا بھول جائیں یہ ہرگز نہیں کرنا. یہ بھی اسلام میں ہے کہ یہ اس کی اولین ضرورت ہے. تو اس ٹاپک کو ضرور شیئر کیجیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا. یہ آپ میرے سے پرومس کریں کہ آپ ضرور شیئر کریں گے، اور اگر سن لیا ہے پھر تو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے نا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں گے، اور جو ہے اس ٹاپک کو سننے کے بعد، شیئر کرنے کے بعد جو بھی کلیشز ہیں وہ آپ اس میں دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو
تمام میاں بیوی کو میں اپنی بھی بات کرتی ہوں کہ ہمیں محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہم سے سیکھیں، اور جو ہے وہ اولاد، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد کے سامنے، اپنی بچوں کے سامنے جو ہے وہ بیہودہ حرکتیں کرنا شروع کر جائیں. نہیں، تربیت اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہے. جو انسان اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرتا ہے تو وہ سمجھے جنتی ہے. تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. بار بار یہی جو ہے بات مجھ سے نکلتی ہے کہ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کے رہیں آپس میں محبت کے ساتھ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.